अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज हमारी इकनॉमिक्स की सेकंड ईयर की पहली क्लास है। जैसा कि हमने फ़र्स्ट ईयर में मुआशियात पढ़ा था, मुआशियात क्या है, इसके इक़साम, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मुआशियात से मुराद एक ऐसा इल्म है जो हमें बताता है कि हमने अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को अपने महदूद ज़राए में रहते हुए किस तरह से पूरा करना है। और उसमें रॉबिन्स की तारीफ़ भी हमने देखी थी कि मुआशियात से मुराद हम उन तमाम अवामिल का मुताला करते हैं जो कि लामहदूद मकासद और महदूद ज़राए के माबैन मुतबादिल के तौर पर ज़ाहिर होते हैं। मुआशियात की हमने देखा था दो इक़साम हैं, एक इतलाक़ी मुआशियात, एक असबाती मुआशियात। असबाती मुआशियात की दो इक़साम हैं, मज़ीद जुज़ियाती मुआशियात और कुलियाती मुआशियात। जुज़ियाती मुआशियात का मुताला हमने फ़र्स्ट ईयर में किया था। जुज़ियाती मुआशियात में हम निज़ाम मईशत का छोटे छोटे जुज़ की शक्ल में, यानी कि हिस्सों की शक्ल में मुताला करते हैं, जैसे कि एक सारिफ़ की आमदनी, एक सारिफ़ के अखराजात, एक फ़र्म के अखराजात, एक फ़र्म का मुनाफा। जबकि ऑन द अदर हैंड हम कुलियाती मुआशियात में मईशत का बहसियत मजमूई मुताला करते हैं और उन मसाइल की माहियत को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कुल्ली मुआशियात में हम पूरी जो हमारी मईशत होती है, उसकी आमदनी, उसमें कितना रोज़गार है, उसमें तमाम लोगों का क्या तर्ज़ अमल है, उन तमाम चीज़ों का हम मुताला करते हैं। अब हम सेकेंड ईयर में जो हम मुआशियात स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ कुलियाती मुआशियात से है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, अगर हम चैप्टर की बात करें तो कौमी आमदनी। कौमी आमदनी की तारीफ़। आमदनी जैसा कि हम एक आम इंसान की लेते हैं कि आमदनी से क्या मुराद है। आमदनी से मुराद वो मुआवज़ा होता है जो हम अपनी किसी भी जिस्मानी या ज़हनी काविश के बदले में वसूल करते हैं। इसी तरह से कौमी आमदनी यानी कि पूरी कौम की आमदनी, तो वो इसी तरह से तमाम लोगों की, पूरी कौम में जितने भी लोग हैं उनकी आमदनी को जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आती है। लेकिन बहुत सारी रीज़न्स की वजह से हम आमदनी तमाम लोगों की जमा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बताने से कतराते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें थोड़ी सी आपको वेरिएशन नज़र आएंगी कि आमदनी की डेफिनेशन दूसरे लोगों ने काफ़ी मईशतदानों ने मुख्तलिफ बयान की है, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके से हम कौमी आमदनी को मैयर करते हैं। अब इसमें हम अगर तारीफ़ों की बात करें तो प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कौमी आमदनी की तारीफ़ की है कि एक फ़र्द की आमदनी से मुराद इसकी वो मकसूबात है। मकसूबात से मुराद जो वो कमाता है, जो उसकी अपनी और अपनी जायदाद की पैदावारी खिदमात के एवज़ हासिल होती है। लिहाजा कौमी आमदनी किसी मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ होती है। इससे मुराद ये है कि जो इंसान कोशिश करता है, काविश करता है, उसके बदले में जो उसका मुआवज़ा मिलता है, उसके साथ साथ प्रोफेसर गार्डनर एक्ले के मुताबिक जो उसके पास जायदाद होती है, उसके बदले में भी जायदाद से भी जो वो कमाता है वो भी उसकी आमदनी में शामिल होती हैं, हिस्सा होती हैं। और तमाम जो मुल्क में तमाम लोग रह रहे होते हैं, अगर हम उन तमाम लोगों की आमदनी को जमा करें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। इसी तरह से प्रोफेसर पीगो ने कौमी आमदनी की तारीफ़ इस अल्फाज में इनमें की है। कौमी आमदनी कौम की मारूज़ी आमदनी के हिस्सा पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र के पैमाने से मापा जा सके। इसमें बैरूनी मुल्क से हासिल करदा आमदनी भी शामिल होती है। मारूज़ी आमदनी के इस हिस्सा से मतलब उसकी जितनी भी आमदनी होती है जो उसके हाथ में होती है, तो उनके उस हिस्सा पर मुश्तमिल होती है जिसे वो माप सकता है। यानी कि जैसे ज़र की इकाइयों में हम ले सकते हैं कि एक आम आदमी की आमदनी 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है। लेकिन आमदनी के साथ बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें हमें आमदनी के साथ साथ और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जैसे कि बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें रिहाइश है, जिनमें कन्वेंस वगैरह होती है। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम ज़र की इकाइयों से मैयर नहीं करते, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और वो तमाम जो हिस्सा जिसे हम ज़र के पैमाने से मैयर कर सकते हैं। और इसमें अगर बैरून मुल्क से भी कोई लोग हैं या कोई बैरून मुल्क रहता है तो वो वहाँ से भी अपनी आमदनी को भेज रहा है, तो वो आमदनी भी शामिल होगी। अब प्रोफेसर पीगो ने कौमी आमदनी में सिर्फ मादी नौइयत की अशिया यानी कि सनती और ज़रूरी पैदावार को शामिल किए हैं, जबकि गैर मादी नौइयत की खिदमात मसलन प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह की खिदमात को नज़रअंदाज कर दिया गया है।
لہٰذا پیگو کے مطابق قومی آمدنی میں صرف 2 ہی اشیاء شامل کی جاتی ہیں جو خریدنے یا بیچنے کے لیے لائی جاتی ہیں، یعنی کہ جو براہ راست استعمال میں آئیں، جن کو ہم نہ خریدیں نہ بیچیں، وہ پیگو کے مطابق قومی آمدنی کا حصہ نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نارملی دیکھتے ہیں، اس کی سب سے سادہ مثال یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں یا جو لوگ کاشتکاری سے ریلیٹڈ یا کاشتکاری کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، جب وہ ان کی فصل آتی ہے، لائک گندم ہے یا مکئی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی فصل ہے، جب ان کی فصل آتی ہے گھر میں، تو اس کا کچھ حصہ وہ اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں اور باقی حصہ وہ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو پیگو کی تعریف کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، اس کی انہوں نے کوئی قیمت نہیں لگائی، 10 من 20 من 30 من جتنا انہیں چاہیے تھا انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، باقی وہ مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو پیگو کے مطابق جو مارکیٹ میں فروخت کیا انہوں نے اور جس سے انہوں نے زر کمایا، یعنی کہ پیسے کی فارم میں ان کے پاس کوئی اماؤنٹ آ گئی، اس کو ہم قومی آمدنی کہیں گے۔ وہ تمام چیزیں جو زر کی شکل میں، زر کی اکائیوں میں نہیں ماپی گئی، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ پروفیسر پیگو کی اس تعریف پر اکثر ماہرین معاشیات نے اعتراض کیا ہے، لہٰذا اس کے بعد ہم الفریڈ مارشل کی قومی آمدنی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ الفریڈ مارشل کے مطابق کسی ملک میں محنت و سرمایہ، قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ پیدا کیا جائے، یہی اس قوم کی قومی آمدنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ عام انسان کی آمدنی سے مراد ہے کہ اس کی جو ذہنی اور جسمانی کاوش کے بدلے میں اسے جو معاوضہ ملتا ہے، اسے جو ریٹرن ملتا ہے، اس کو ہم آمدنی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم پوری قوم کی یعنی کہ پورے ملک کی آمدنی، پوری معیشت کی آمدنی کا حساب لگانا چاہیں تو محنت، سرمایہ اور قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر، یعنی کہ جتنی بھی افرادی قوت ہے، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جتنا بھی سرمایہ ہم لگا رہے ہیں، اور قدرتی وسائل یعنی کہ زمین کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی معدنیات اور اس طرح کی ساری جو قدرتی وسائل ہیں ان کو استعمال میں لانے کے بعد اشیاء و خدمات کی جو مقدار پیدا کی جاتی ہے ایک سال کے عرصہ میں، اس کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اب ہم ایک سٹیپ آگے آ گئے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم تمام لوگوں کی آمدنیوں کو جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آئے گی۔ اب ہمارے پاس ایک دوسری سٹیپ آ گیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم جتنے بھی ایک ملک میں اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں ان کی مالیت کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی۔ تمام لوگ فرداً مل کے جو بھی چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ ایک ملک میں ہوتی ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کی آمدنی، تمام لوگوں کی آمدنی کی بجائے ان چیزوں کا حساب رکھ لیں، ان اشیاء و خدمات کا حساب رکھ لیں جو وہ بنا رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں یا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لا رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس پروفیسر فشر کی آمدنی ہے۔ پروفیسر فشر نے کہا ہے کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصہ میں صرف کرتے ہیں، خواہ وہ جاری ذرائع سے حاصل ہو یا انسانی، قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ پروفیسر فشر نے ایک تیسرا سٹیپ بتا دیا، ہمیں تیسرا طریقہ بتا دیا ہے۔ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا گارڈنر ایکلے تھا یا پیگو تھا، ان کے مطابق یہ تھا کہ تمام لوگوں کی آمدنی کو جمع کر لیں تو قومی آمدنی ہوتی ہے۔ پھر الفریڈ مارشل نے کہا کہ جو تمام لوگ اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں وہ ہے، اور ہمارے پاس تیسری آگئی فشر کی کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصہ میں لوگ صرف کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ خریدتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس اس کو ہم جمع کر لیں۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جتنی زیادہ ہماری آمدنی ہوگی اتنا ہی ہم چیزوں کو زیادہ پیدا کریں گے اور اتنا ہی ہم چیزوں کو خرچ کریں گے۔ تو لہٰذا قومی آمدنی کو ہم 3 طرح سے میئر کر سکتے ہیں۔ انڈیویجولی لوگوں کی آمدنی لے کے اس کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس کلیکٹیو آ جائے گی، جس کو ہم قومی آمدنی، نیشنل انکم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں کہ ایک سال کے عرصہ میں ہمارے ملک میں جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی، یا ایک سال کے عرصہ میں ہم ایک ملک میں جتنی چیزیں خرچ کر رہے ہیں، اگر ان خرچ کی جانے والی مثلاً اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی کتنی آمدنی ہے، ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی گندم پیدا ہوئی ہے، کتنے ٹن گندم پیدا ہوئی ہے، کتنے ٹن ہمارے مکئی پیدا ہوئی ہے، کپاس پیدا ہوئی، ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذرّی مالیت لگا لیتے ہیں کہ اتنے ارب کی یہ فصل پیدا ہوئی، اتنے ارب کی یہ فصل پیدا ہوئی، اتنے کروڑ کی یہ فصل پیدا ہوئی، ان تمام کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس اشیاء و خدمات کی پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر فشر ہیں کہ جیسے آپ اکثر نیوز میں بھی سنتے ہیں
کہ ہمارے ملک میں ایک سال کے عرصہ میں اتنے چاول ہم نے کھائے، ہم نے اتنی کپاس استعمال کی، ہم نے اتنی زیادہ گندم استعمال کی. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم خرچ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، صرف کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنا خرچ کیا ہے ڈیفینیٹلی لوگوں کی اتنی انکم تھی تو لوگوں نے ان پہ خرچ کیا. تو لہٰذا ان تمام جو اخراجات ہیں ان کو جمع کر لیں ایک سال کے عرصہ میں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے. تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بھی کہ قومی آمدنی کو میئر کرنے کا، قومی آمدنی کی پیمائش کے جو طریقے ہیں اس میں بھی یہ تینوں طریقے گریجولی بتائے گئے ہیں کہ قومی آمدنی کو ہم آمدنیوں کے طریقے سے بھی پیمائش کر سکتے ہیں، قومی آمدنی کی ہم اشیاء کی پیداوار کے حساب سے بھی پیمائش کر سکتے ہیں، اور قومی آمدنی کے ہم اشیاء کے صرف کے حساب سے بھی پیمائش کر سکتے ہیں. ماہر اقتصادیات جے آر ہکس نے قومی آمدنی کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے کہ قومی آمدنی اشیاء و خدمات کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جس کی مالیت زر کے پیمانے پر لگائی گئی ہو. یعنی کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام خدمات جو زر کے پیمانے پہ میئر کی جا سکے. اشیاء تو سمپلی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، خدمات سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، وہ سروسز ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے کہ ایک استاد کا اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا، اس میں جو استاد ہے وہ کوئی ایسی چیز ڈیلیور نہیں کر رہا جو نظر آ رہی ہے، انویزیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انجینئر ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ میپنگ کر رہا ہے یا اس طرح سے کوئی اس کا کام ہے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ فزیکلی ان کو کوئی ایسی چیز نہیں دے رہا. اس کے علاوہ وکیل ہے، اگر وکیل کسی کا کیس، کسی کا مقدمہ لڑتا ہے تو اس میں وہ فزیکلی کوئی چیز اس کو نہیں دے رہا بلکہ اس کو اپنی سروسز دے رہا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم سروسز کا بھی، ظاہری بات ہے اگر کوئی استاد ہے پڑھا رہا ہے تو وہ بھی کچھ ارن کر رہا ہے، کچھ کما رہا ہے، کچھ پیسے لے رہا ہے. اسی طرح سے انجینئر ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر ہے، اسی طرح سے وکیل ہے، تو وہ تمام لوگ اس کو کما رہے ہیں. کوئی 10,000 کما رہا ہے، کوئی 50,000 کما رہا ہے، کوئی 1,00,000 کما رہا ہے. تو ان کی جو سروسز ہیں، جو چیزیں ہیں یا جو سروسز لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی زرعی مالیت کو، یعنی کہ اس کو زر کی فارم میں ہم جمع کر لیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ان تعریفوں سے واضح ہے کہ پروفیسر مارشل کی تعریف زیادہ جامع اور قابل قبول ہے. وہ آمدنی میں مادی دولت کے ساتھ ساتھ غیر مادی خدمات کو بھی پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ پیگو نے غیر مادی جو چیزیں ہیں، غیر مادی خدمات جو ہیں ان کو اگنور کر دیا تھا، جبکہ پروفیسر مارشل نے اپنی تعریف میں ان دونوں کو شامل کیا. اس طرح سے تجارت خارجہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی قومی آمدنی میں شمار کرتے ہیں. تجارت خارجہ سے مراد خارجہ مطلب خارج، بیرونی دوسرے ممالک سے، ایک ملک جو دوسرے ممالک سے تجارت کرتا ہے اس کو ہم تجارت خارجہ کہتے ہیں. اور ایسا کرتے ہوئے وہ اشیاء خدمات کے پیداوار کے خالص مجموعے کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قومی آمدنی کو کی پیمائش کرتے ہوئے اشیاء خدمات کی مجموعی پیداوار سے شکست و ریخت پر اٹھنے والے اخراجات کو منہا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ نکال دیا جاتا ہے. اب خالص مجموعہ ہم کیسے لیتے ہیں، شکست و ریخت کی اخراجات کیا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. فی الحال اتنا ہی آپ کریں کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اور قومی آمدنی کی تعریفیں کیا ہیں. آپ نے اس بات کو سمپلی کنسیڈر کرنا ہے کہ آمدنی سے کیا مراد ہے. اگر ہم فرد کی آمدنی دیکھیں تو آمدنی سے مراد کسی بھی شخص کی ذہنی اور جسمانی محنت کے بدلے میں اس کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ آمدنی ہوتا ہے. اور اگر ہم قومی آمدنی کی بات کرتے ہیں، پوری قوم کی آمدنی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کی اگر آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے. اسی طرح سے اب اس کی تعریفیں ہیں. تعریفیں میں ہم نے پہلے گارڈنر ایکلے کی دیکھی. گارڈنر ایکلے نے بتایا کہ قومی آمدنی کی تعریف میں قومی آمدنی سے مراد وہ آمدنی کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم زر کی اکائیوں میں ماپ سکتے ہیں. پیگو نے ہمیں بتایا کہ تمام مادی اشیاء کو اگر ہم زر کے پیمانے سے ماپیں تو ہمارے پاس بیرونی ذرائع سے بھی حاصل ہونے والی قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد الفریڈ مارشل نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی ملک میں محنت، سرمایہ اور قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر ہم اشیاء و خدمات کا جو ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس قومی آمدنی کہلاتا ہے. اس کے بعد پروفیسر فشر نے بھی تعریف کی. پروفیسر فشر نے کہا کہ ایک سال کے عرصہ میں ایک ملک میں رہنے والے لوگ جو اشیاء و خدمات صرف کرتے ہیں، خواہ وہ جاری ذرائع سے حاصل ہوں یا انسانی، قومی آمدنی کہلاتا ہے. جاری ذرائع سے حاصل ہوں یا انسانی ذرائع سے، مطلب یہ کہ جاری ذرائع سے کہ جو آج کام ہو رہا ہے، جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی وجہ سے حاصل ہو، یا جو کام آج آپ کر رہے ہیں اس سے حاصل ہو. جاری ذرائع یہ ہوتے ہیں.
جاری ذرائع سے مراد کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پراپرٹی بنائی ہے یا کوئی ایسا کام شروع کیا ہے تو وہ آپ کی ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد جو آپ کو اس سے مسلسل ایک مستقل سلسلہ آمدنی کا ہے۔ اور انسانی ذرائع یہ ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی ہماری کاوش ہوتی ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں جو معاوضہ ملتا ہے وہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔